इधर रखो जो किसी की नजर से बन जाए। और एक वली वो है नहीं तुम्हारे नहीं मेहनत मशक्कत रियाजत तकवा परेशानी की बात को जैसे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदात बनी है क्यों वो माँ के शिकम में थे तब भी बनी। अगर वली ना होते तो 16 पारे 17 पारे ज़बानी ये कैसे याद कर लेते। गौसे आज़म का अपनी माँ के शिकम के अंदर 17 या 16 पारे ज़बानी याद करना इस बात की अलामत है कि पैदा होना मकसूद नहीं है, वो माँ के शिकम में है तब भी मकाम विलायत पर। और मकाम विलायत पर न होते तो 4 महीने 4 साल 4 दिन के बाद जब उनको उस्ताद की बारगाह में वजीफा दी जाती तो उस्ताद ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ाया था। गौसे आज़म ने 16 या 17 पारे ज़बानी अपने उस्ताद को पहली नशिस्त में सुना दिए थे। तो ये मादरजात वली माँ के शिकम में है तब भी वली, जीलान में पैदा हुए तब भी वली, माँ की गोद में खेल रहे तब भी वली। यानी अल्लाह ने रोज़े अज़ल में जब पैदा किया तो मकामे विलायत और वसीयत पर फाइज फरमाया कि ये अब्दुल कादिर है जो मादरजात वली है, जब रूह की शक्ल में पैदा किए गए तो अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल को वसीयत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। और चोर को अब्दुल बना दिया, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ आला उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा जो मादरजात वली है उसकी बारगाह में अगर चोर आ गया नियत उसकी चोरी करने की है, माल चुराने की है। और अगर कोई आदमी आ जाए और ये कहे कि फला जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया है, इसी वक्त वहाँ के कुतुब को जरूरत है, तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चोर के ऊपर निगाह डालते हैं तो देखे काम चोरी करने आया है मगर गौसे आज़म की निगाह विलायत पड़ जाती है तो चोर अपने वक्त का अब्दाल बन जाता है। तो उसकी इबादत और रियादत में शामिल नहीं, बल्कि गौसे आज़म ने निगाह विलायत डाली और चोर अब्दाल बना। अब तीसरी विलायत वो है जो आदमी इबादत करता है, रियादत करता है, करता है, मुजाहिदी पर मुजाहिदी करता है, फाते पर फाता करता है। जैसे हज़रत साबिर पाक की माँ जब अपने बेटे को अपने भाई की बारगाह में तालीम और तरबियत के लिए लाई थी तो आपने फरमाया मेरे भांजे की ड्यूटी ये है कि वो लंगर में चला जाए और मेरे आने वाले मेहमानों को खाना खिलाए। भाई होता ना बुजुर्गों का लंगर तेरे में डाटा नहीं तो क्या चला होगा चलता है भाई हर जगह खानका के इंतजाम है, लंगर गरीबों को खाना खिलाना, जिसका कोई नहीं है उसकी कोशिश करना, जिसका कोई ठिकाना ना हो अल्लाह हवाले अपनी खानकाहों में उसको ठिकाना देते हैं, उसका पेट भराते हैं, उसका कपड़ा देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ये खानकाही निज़ाम है। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो ड्यूटी दी गई कि आप अपने मामू की खानकाह में आने वाले मेहमानों को खाना खिलाना। आप 1 बरस तक 2 बरस तक 3 बरस तक 12 बरस तक खिलाते रहे। जो आदमी 12 बरस तक खाना खिलाता रहेगा मगर खाएगा नहीं, कोई हम जैसे थोड़ी थे कि अगर कहीं जगह लगा दिया जाए, अगर लड्डू भी बांटने में दे दी जाए तो पहले थैलियां निकाल के रखी जाती है। इमरती अगर शरीर में दे दी जाए तो कुछ थैलियां पहले निकाल के लोग बांटने वाले रख लेते हैं। हज़रत साबिर पाक की ड्यूटी लगी थी और ये नहीं कहा था कि तुम भी वहाँ खाना खाना, बल्कि ये कहा कि खाना खिलाओ, तुम तालीम और तरबियत के लिए आए हो, मेरा हुक्म है मेरा मेहमान जो भी मेहमान खाने में आए तुम उन्हें खाना खिलाना, कोई भूखा ना जाने पाए। तो देखिए जितना दिया गया है 1 इंच भी हज़रत साबिर पाक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर मामू ने कहा खाना खिलाना तो 12 बरस तक खाना ही खिलाते रहे और जब 12 बरस के बाद माँ आती है बेटे को देखती है तो बेटा डागर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, गोश्त उसका पूरी तरह से दूर हो जाता है, हड्डियां नजर आती है, माँ का कलेजा मुंह को आ गया, तड़प गई माँ, मचल गई माँ। ममता ने कहा मेरे भाई ने मेरे बेटे के साथ सलूक क्या किया है, क्या ऐसे तरबियत होती है, ऐसे तालीम होती है कि इसकी हड्डियां रह जाए, गोश्त
پر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بھائی کیسی تم نے تعلیم و تربیت میرے بیٹے کی ہے, اس کے جسم پر گوشت باقی نہ رہا, یہ تو بالکل لاگت کمزور نہیں ہو گیا. آپ نے فرمایا میری بہن کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا اسے دیکھو نا علاؤالدین کی حالت کیا ہے. جب آپ نے ان پر نظر ڈالی, نظر ڈالنے کے بعد پوچھا تھا ارے علاؤالدین بتاؤ جس جگہ تم رہتے ہو وہاں تو کھانے کی بھرمار ہے, ارے ایک نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو تم کھانا کھلاتے ہو, لیکن آخر کمزوری کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ جہاں پوری طرح سے لنگر میں کھانا موجود ہو اور اس کے بعد تم کمزور ہو, اس کے بعد تمہاری ہڈیاں رہ گئی ہو, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے مؤدب ہو کر کہا تھا حضور آپ میرے ماموں کے ساتھ ساتھ مرشد بھی ہیں, جتنی زیادہ بات کہی تھی آپ کا بھانجا اتنے پر عمل کرتا رہا. آپ نے یہ کہا کھانا کھلانا, یہ کہا کہ خود بھی کھانا. ایک دن کے روزے میں یہ حالت اور 12 برس تک یہ بزرگوں کی کہانیاں ہیں, داستانیں. صرف انہیں داستانوں تک نہ رکھیے, عمل کے میدان میں اتارنے کی کوشش کیجیے. جب انہوں نے کہہ دیا تعلیم و تربیت کے لیے تو جتنا اللہ والے نے کہا اتنا ہی اللہ والے نے کیا. جب حضرت علاؤالدین نے یہ جواب اپنے ماموں کو دیا تھا تو ماموں نے تڑپ کر اپنی بہن سے کہا تھا اے بہن تمہارا مقصد پورا ہو گیا. مقصد کے لیے بیٹے کو لائی تھی, آج وہ پورا ہو گیا. جب تم لائی تھی تو انہیں دنیا علاؤالدین کہتی ہے, لیکن جو 12 برس تک نہیں کھاتا پیتا ہے آج دنیا قیامت تک اسے ساجد پاک کے نام سے ساجد پاک کے نام سے جانے گی. آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ کیا حالت ہے بتائیے آپ ذرا کہیں سوچ سکتے ہو, محاسبہ کرو. یہ نفس ایسے ہی ٹوٹنے والا ہے, شیرازہ بکھر چکا ہے, اس میں آپ بھی ہم بھی سبھی شامل ہیں. ان حالات اور ماحول میں بچا کوئی نہیں, بچا کوئی نہیں ہے. سب کی کہیں نہ کہیں جواب دہی ہے. سب لوگ لیگ سے راہ سے ہٹتے ہیں, کسی پر نفس, کسی پر طاقت, کسی کا سماجی دباؤ. کل ملا کے ہر آدمی دینی مذہبی کام آزادانہ طور پر, منصفانہ طور پر نہیں کر پا رہا. چاہے کتنی بڑا ٹھیکیدار اس کا کرتا بنا ہو اور کیوں نہ کسی ٹھیکیداری کی جگہ پر ہو, لیکن اس کی زبان میں کہیں نہ کہیں کیونچا ہے, لپیٹ ہے. اگر تمہارا نفس, تمہاری یہ تمہارا مفاد ختم ہو گیا تو خدا کی قسم آج اتنی مسجدیں ہیں, اتنے مدرسے ہیں, اتنی خانقاہیں ہیں, بزرگوں کی کمی نہیں ہے, علماء کی کمی نہیں ہے, حفاظ کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو دین پر صحیح معنوں میں کاربند ہونے کی ہے. اگر سارے لوگ یہ ٹھان لیں کہ نہیں ہمیں وہ کوئی کام نہیں کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف ہے, انشاءاللہ تعالی وہ کام پھر ہو ہی نہیں سکتا جو آج کل ہو رہا ہے. ہم سب اس بات پر آ جائیں تو یہ بھی اپنے ہیں, یہ بھی اپنے ہیں, یہ بھی اپنے ہیں. اگر آج کوئی خلاف شرع کام ہو اور ہم یہ ٹھان لیں کہ 1 سال کے بعد جب دادا میاں کا عرس ہوگا تو انشاءاللہ ان کو ہم اس ایمان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے, ہم انہیں شریعت کی بات بتائیں گے, دین کے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی امام حافظ مولانا یہ ڈھال دے تو ایک جگہ اگر کوئی چیز پتھر پر رکھ دو وہ جگہ بنا دیتی ہے. اگر عالم امام کہے گا تو انشاءاللہ ضرور ہمارے اور آپ کے دلوں پر اتر, لیکن کہتے نہیں لوگ, کہتے نہیں. اس لیے حالات بہت خراب ہیں, یہ سب جانتے ہو. جس سے پوچھو کہتے سب خراب. اور یہ خالی عالم مولانا حافظ ڈاکٹر ماسٹر انجینئر پروفیسر کا نہیں, قرآن والے پوچھو یہ مسلمانوں کا حال کیا ہے. قرآن لگا رہا ہے وہ تو کہتے اللہ خراب پیچھے بیٹھیو بھئی ان کا حالات ہے. ان کے حساب سے آپ کو شادی کرا, قرآن لگانے والا بہت خراب, رکشہ چلانے والا بہت خراب, کھلانے والا بہت خراب, چپی چھوڑنے والا بہت خراب, تانا مکی والا بہت خراب. یار جب اتنا احساس جب ہے آخری آدمی تک یہ احساس, حالات بہت خراب, حالات بہت خراب, صرف
صوفی نہیں کہہ رہے، زمانہ کہہ رہا ہے، ہر طبقہ کہہ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ جب حالات خراب ہے تو انتظار کیا آسمان کی طرف دیکھ کے جائے گا؟ حالات کو بدلنے کی کوشش کرے گا. ہمیں کو حالات بدلنے ہیں، ہمیں کو ماحول بدلنا ہے، اور حالات ماحول بدلنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ قوم جب تک تعلیم سے دور رہے گی اس کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، چینجنگ نہیں آ سکتی، بدلاؤ نہیں آ سکتا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کرنا چاہیے. اگر تم میں سے ہر آدمی پڑھ جائے اور کوئی کتاب کا مل جائے، جب تم پڑھو گے کہ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت میں یہ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ جب تک پڑھو گے نہیں تمہارے اندر انقلاب نہیں آ سکتا. تو بدلاؤ کے لیے پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ انقلاب آ جائے. بدلاؤ کے لیے تعلیم ضروری، انقلاب کے لیے تعلیم ضروری. جب تک پڑھو گے نہیں، واہیات خرافات میں پیسوں کی بھیجا اسرافی ہو رہی ہے، جو اصل دین پر خرچ ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا. ان مولویوں سے پوچھو چار نہیں پائی نہیں نہیں تنخواہ نہیں، تعلیم فری، رہنا فری، کھانا فری، تمہارے تمام سب پیسے واہیات خرافات نکل کر یہ بھیک مانگ رہے ہیں. قرآن خانی ضرورت پڑی حقیقی مولانا صاحب بھیج دیے، تب بخشش کا ذریعہ انہیں کے پاس، دکان رکھی قرآن خانی پر کر انہیں کے پاس، مر گئے نماز جنازہ سب کچھ نہیں پاس، پیدا کیا دان پڑھو. آخر کیا بات؟ تم نے مولانا کو بھی اپنے نفس کا وجہ تمہاری ضرورت پر استعمال کرو، باقی نہیں مانو گے. کیوں؟ جہاں تمہاری ضرورت ہوگی وہاں مانو گے، اور باقی نہیں مانو گے. نہیں مانو گے تو بیٹھ جاؤ، ختم ہو جاؤ. آنے والی خبر جن کو میں ایک حدیث سنا دوں شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله. سنو اور سے سننا سب لوگ، بڑی بوا پہنی بلا پہنی اور عزت میں سما کوئی بچا نہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت رمضان مبارک کی شب قدر میں بھی نہیں ہوتی یا ان کی دعا نہیں ہوتی. شب قدر جانتے ہو، رمضان سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان، اور رمضان کے پورے مہینے میں مہینے کی دن راتوں میں سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر جو 27ویں شب ہے. اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہوتی ہیں بندے، جو مانگو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. بخشش مانگو، نجات مانگو، مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ پاک لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں فرماتا. نمبر 1، سن لو سب سنتے ہیں، بس ابھی کوئی بچا نہیں ہے. آج کی تاریخ جبہ دستار پگڑی امامہ چاہیے، لمبا پہن لو، دل اچھا ہونا چاہیے. میاں ہاں دل اچھا ہونا چاہیے. پگڑی اور دستار ہونے والا جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. میاں میں صحیح بتا رہا ہوں، جواب دہی بہت بڑی ہے، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہاں اور کو گمراہ کر لو، چل سکھو اس کو چکر میں کیا ہو جائے گا. لیکن یہ منہ پر ماری جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے. یہ ایسے لوگ چلے جائیں گے، ہم ایسے بدل جائیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں، عوام میں سے جو یہ بیچاری جانتی نہیں تو تمہاری بھی اس طرح سے بات ہو جائے گی، ہمیں اللہ معاف کر دے گا. سب کچھ جانتے ہوئے معاف کر دے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں رمضان مبارک کی 27ویں شب میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بھگو نے چاہے تمہیں پکا دو، پکی چاہے کتنی بنائے گا، یا میں نظر فاتحہ چاہے جتنی کر دو، دعا پڑھو چاہے جتنی کر دو. بدلا کچھ بدلا ہے دعا مسئلہ دکھا کہیں. ارے پوچھ رہا ہوں یار، میں سبھی بتا رہا، تم بھی ہم بھی یہی ہو جس چیز کے مارے ہو دعائیں بہت کری. ارے بھگو نے پتیلے پاک پکا دیکھو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. یہ جائے کہ 11-12 مہینے کی اور دن راتوں میں. نمبر 1، جو ماں باپ کا نام ہوتا ہے. نمبر 1، کتنے پرسنٹ نافرمانے بتائیے ذرا صحیح. کتنے پرسنٹ نافرمان؟ شادی شروع والی الگ ہوئی ہے. میں بولا کتنے پرسنٹ
अरे 98 छोड़ो, 40 से 30% मान लो, 30% मान लो। कितने परसेंट होते हैं कुल कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। अब 100 में 30 निकाल दो, जो माँ बाप के नाफरमान है उनकी दुआ कबूल नहीं। कारी साहब और सब सुनो, उनकी दुआ कबूल नहीं तो 100 में 30 निकल गए, कितने बचे? दूसरी जगह सरकार फरमाते हैं कि जो लगातार नशे का, शराब का, सट्टे का, चरस का, भांग का आदी है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कितने परसेंट है? अरे 40 बात में यार, मतलब मानो बात तो कम तो कर लो, 40%। कितने? अरे बोलो भाई, ये बोला कितनी देर बोल रहे चरस भंगा, कह लो अली अली। अरे फरमान भी तो सुनो, इन बुजुर्गों की बारगाह में आते हो। समा के साथ दिल बोला अली मौला, जमीन बोली फलक बोला। अरे जो मेरे ना समा के साथ दिल बोला, सब बोलो अली मौला। समा के साथ दिल बोला, जमीन बोली फलक बोला। तो ये नारा लगाने से काम नहीं होगा। मौला अली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, आप फरमाते हैं कि दरिया बह रही हो, किसी दरिया में बहते दरिया में शराब का एक कतरा चला जाए, फिर वो दरिया खुश हो जाए और दरिया के खुश होने के बाद फिर उसमें घास फूस उगाए। मौला अली फरमाते ऐसी दरिया में उगे हुए घास फूस को मैं अपने घोड़े को खिलाना गवारा ना करूंगा। अली अली उनकी तो मदद जरूरी है या अली, मुश्किल कुछ मदद नहीं आए, लेकिन सुना था एक कतरा शराब का पहुंचा है, एक गर्म पानी में एक कतरा शराब तुम्हारे सामने मिला दो, फिर मैं कहूं पियो, पियोगे तुम? अरे बोलो अली। मैं कहूं वजू करो, अरे बोलो नया जल्दी। मैं कहूं तुम इसमें रोटी के लिए पकाओ, साले में डालो, नहीं। अरे एक गिरम इतना बड़ा गिरम 500 लीटर पानी और एक कतरा शराब, अगर वो उसमें पड़ गया तो वो तुम्हारे पीने के लायक नहीं, तुम्हारे वजू के लायक नहीं, तुम्हारे सालन सब्जी के लायक नहीं। और जो आदमी पूरी पूरी बोतल इतने से पूरी पूरी बोतल एक कतरा इतने बड़े ड्रम में डाल दो ना, वो पीने के लायक नहीं रहा और पूरा बोतल ले लेते पेट में, तो बताइए वो किस काबिल ना। सरकार फरमाते हैं कि जो शराब के आदी है, जो नशे के आदी है, उनकी भी दुआ कबूल नहीं होती। तो 40% मान लो, 30% नाफरमान निकल गए और 40% सटोरिए और चरसिए, पानिए, कौन कौन सा नशा से शराबिए ये निकल गए। कितने बचे? 100 में कितने बचे? अब सुनो, हम आप सबका मुहासबा है, सब इसमें शामिल है। नवाजी भी, हाजी भी, पीर भी, फकीर भी, मौलाना भी। सरकार फरमाते हैं जो बराबरदारी को तोड़ता है, जो तिलक के रिश्तों को तोड़ता है, जो खूनी रिश्तों को तोड़ता है, उसमें बोलचाल नहीं रखता, ताल्लुक कर लेता है। सरकार फरमाते हैं अरे 12 महीने के 3 साल दिन रात तो अलग की बात है, रमजान मुबारक की लैलतुल कद्र में भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और ये अमल नमाजी में भी है, हाजी में भी है, मौलाना आलिम पीर फकीर में भी है। जुम्मा दस्तार तो बहुत बड़ा पहले होते हैं और कदे ताल्लुक अपने भाइयों, सदीकों और रिश्तेदारों से किए हुए 100% हो गया ना भैया। हां दो जाए तो 30 कबूल नहीं हुआ के न फरमान, 40 कबूल नहीं हुए इन नशेबाजियों और 30% कबूल नहीं कदे ताल्लुक की वजह से 100% मुआशरा खराब का। अब बताओ किसे कबूल, किसकी कबूल? ये खानदान पकड़े बगल में वकील है, लेकिन कदे ताल्लुक है, दुआ करते कबूल नहीं। इन माँ बाप के नाफरमानों के यहाँ पकड़े बगों ने पतीले दुआ करते कबूल नहीं, उन शराबियों के घर में पकड़े पतीले बगों ने दुआ करते कबूल नहीं। इस तरह से 100% माशरा इस तरह से बड़ा करता है कि दुआएं तो बहुत होती है मगर वो बातें इजाबत तक नहीं पहुंचती है। उसके लिए जरूरी है कि पहले अमल करना चाहिए। जब तक अमल नहीं करोगे, इन चीजों से अपने आप को पार नहीं करोगे, हमारी तुम्हारी दुआएं भी कबूल होने वाली नहीं है। आज हालात इस तरह के हैं, जिनको भाई इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो, अपने बच्चों की इस्लाह करो, अपने घर परिवार वालों की इस्लाह करो, बुजुर्गों की तालीमात पर पैदा हो। इन बुजुर्गों का बड़ा एहसान है हम पर, आप पर। ये ऐसे दिन हमें और आपको नहीं मिल गया है। अगर ये बुजुर्गान दीन का होते खालिकाए होती तो ये दुख दादी होती, ये जुब्बा और दस्तार, ये सलामत न होता।
یہ ان کے دم قدم سے ہے. اگر ان کے دم قدم سے ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے. اگر مذہب کے نام پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے تو پوچھ لو عالم مولانا سے کہ دین کے اندر کس طرح سے یہ عمل کرنا چاہیے. ہم اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے مطابق کرو گے اللہ اور رسول کی رضا ملے گی. ان بزرگان دین کا فیضان جاری ہوگا. اگر ہم سب گانٹ باندھ لیں اور بزرگوں سے سچی محبت کرنے لگے, ان سے سچی عقیدت الفت رکھنے لگے, تو خدا کی قسم آج بھی کوئی بات ایسی بعید نہیں ہے کہ جب پہلے دریاؤں نے راستے دے دیے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں, آج بھی ہمارا نماز نیت اور عمل صحیح ہو جائے, اللہ کی مدد ضرور آئے. اور جس دن اللہ کی مدد آئے گی ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, کامیابی ہمارے ہی سر بنے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ولی وہی ہے جو صاحب التقویٰ پرہیزگار ہے. آنے والے پیڑھیوں کو چاہے اس سلسلے کو ہمارے سلسلے کی ہو کسی بھی سلسلے کو یہ سلسلے بازی دیکھ کے کوئی ان چکروں مت پڑو, اہل سنت والجماعت پر قائم رہو. اور مسلک اعلیٰ حضرت کے زمانے میں میزان ہے ترازو, وہ کسی کے خلاف نہیں ہے, نہ کسی خامخواہ کے خلاف ہے, نہ کسی پیر کے خلاف ہے, نہ کسی جھکو دستان, بلکہ ایک شریعت کا میزان ہے, ترازو ہے, اسے ناپا تولا جاتا ہے. اگر وہ اس میزان میں ناپنے تولنے میں کھڑا ہے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ ضرور دے دو, اس لیے کہ جب تک کے پیر نہیں سالے کرو گے, جب تک بکو گے نہیں, تب تک نکلو گے نہیں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری خانقاہوں سے رشتے رکھتے ہیں, ساری خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں, سارے بزرگوں سے محبت رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو بزرگان دین جنہوں نے اسلامی طریقے راستے ہمیں اور آپ کو اپنائے ہیں, جو اللہ اور رسول تک جاتے ہیں, اسے کہیں نہ کہیں اپنانا چاہیے, اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک سوال یہ کر دوں کہ ہم بیٹھے, مولانا صاحب بیٹھے, آپ جی بیٹھے, شاہد صاحب بیٹھے, تمہاری نماز میں کوئی خلل نہیں, تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں, تمہارے عقیدے میں کوئی خلل نہیں. اگر چلو شاعرہ جو ہم سب مولانا تمہارے اسٹیج پر آ کے بیٹھ جائیں محترمہ کے ساتھ, ارے بولو بھائی آپ بتاؤ پھر کہاں چھوڑو گے آپ؟ کوئی تم نے شادی نہیں چھوڑی جو مولانا کا, تم نے خطرہ نہیں چھوڑا, زینا نہیں چھوڑا, کلمہ نہیں چھوڑا, ہر طرح ہر نفس کے طرح ہر چیز میں تمہارے نفس کا مطلب ہے, کھڑے ہو کے کھاؤ گے, کھانے کو پھیلاؤ گے, نہ وہاں سنت کا لحاظ ہے, نہ پاس ہے, نہ خیال ہے. شادی بیاہ بڑا ساری چیزوں میں تم نے اپنی ذاتی خوشی کو شامل کر کے تم دینداروں کو دور کرتے جا رہے ہیں. ایک رہ گیا عرس, تو عرس میں یار ہمیں جانا چاہیے, پہلے تمہیں جانا چاہیے, ارے بولو نہیں جانا چاہیے, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, تو پھر ہم پرسوں ہمیں عرس سے اب آ جائے گا, اور فتوا لگے گا تو تم ہی جانو گے, فتوا لگے گا چڑیا تمہیں. ارے بولو نا, اگر بتاؤ نا کیا غلط ہے اس میں. کوئی اگر فتوا لگے اور کوئی کہے اس مولانا کو مت بلانا, اس کے پیچھے نماز کی مت پڑھنا, یہ امامت کا ہے نہیں ہے, تو اس کا جواب کون دے گا؟ ارے جو بزرگوں کے نام کی محفل, ارے ہم اس میں شریک نہیں, تو پھر وہ محفل کیسی ہے؟ محفل تو جب یہ ہے کہ جہاں تم بھی آؤ ہم بھی دمادم مسکر اندر. ارے دھونی تو کم رہے نا, لیکن اگر راستے کی چھوڑایا تو سب کوئی لوگ کہیں گے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں, یہ مولانا یہ کیا کر رہے ہیں, مولانا کیا کر رہے ہیں. تو مولانا اگر یہ کہہ دیں تو اس سے زیادہ میاں کے نام پر ہے, دین کا کام ہے, تو اپنے آنے کیا ہے. اور اگر دین کا کام ہے تو سب آئے, اور دین کا کام نہیں ہے تو ان لوگوں کو اپنا راستہ بدلنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں سب آئے. کوئی بات نہیں ہے, اب تم ہی کافی ہو, تو ہی ہوتے تب بھی تقریر ایسی کرتے, تم تو ہی ہوتے تب بھی ہماری تقریر میں کوئی جذبہ کم نہیں ہوتا. اب تو ہزاروں میں بھی کر لیں, لاکھوں میں بھی کر لیں, 10-20 میں بھی کر لیں, 2-4 میں بھی کر لیں, اس کا کوئی دقت نہیں ہے. ہمارے ہاتھ کے ہاتھ میں دیکھو سب نہیں ہوتے, ایمان ایک ہوتا ہے. یار کتنی مسجدیں ہیں, 5 مسجدیں ہیں تمہارے یہاں, 5 اماموں کے پیچھے اسلام نگر سے لے کے اس پار سے لے کے اس پار تک بڑا بڑا کرگیدار ان کے پیچھے جھکتا ہے کہ نہیں؟ 5 ہی تو ہے, مگر 5 میں پورا نوجوان ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. جس طرح سے 5 مسجدوں میں امام آگے چلا جاتا ہے, پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. ارے تم 5 اسلام کے نمبردار بن جاؤ, دادا دیا کا جھنڈا لے کے آگے بڑھو, انشاءاللہ تم آگے بڑھو گے, ایک نہ ایک دن پوری قوم تمہارے پیچھے جمع.
फौज के पीछे भी खड़ी हो सकती है। इलेक्शन में जब खड़ी हो सके तो दीन में ना खड़ी हो सके। अरे बोलो भाई, अरे इलेक्शन में खड़ी हो सके, वोट में खड़ी हो सके कौन, तो समझाओ तो दीन में भी खड़ी हो सकती है। इसलिए भैया देखो, दीन में ऐसे रास्ते मत बोलो जो तुम्हारे हमारे लिए तबाही का सबब बने, मुश्किल का सबब बने। ये तो काम ऐसे हैं कि अल्लाह तुमने अपने अल्लाह के वली की ऐसी महफिल, मैं गुनहगार खताकार, तुमने कुल करवा दिया, तूने कुरान खत्म करवा दी, तूने मिलाद मुस्तफा करवा दी, उसमें हमने अपना पैसा हाथ पैर दौड़ धूप खर्च कर दिए, गुनहगार खताकार है। लेकिन जिसके उर्स के लिए हमने दौड़ धूप की है, ये मिलाद मुस्तफा का इनकार किया है, कुरान खानी की है, अरे हम तो गुनहगार हैं। मगर जिसका उर्स कर रहे हैं वो तो बेड़ा पार करने वाले हैं, वो तो बेड़ा पार करने वाले हैं मियां। तो ये होना चाहिए। अगर इन्हें सबको देखोगे तो फिर क्या यार बात ही नहीं। अगर यही सब देखोगे तो 1450 बरस के बाद कुरान में तब्दीली हो जाती नहीं जाती। अरे बोलो भाई, कैसा कैसा दौर आया, लेकिन आज भी किसी के माई के लाल में ताकत है जो कुरान के किसी जज़म से हरफ आयत को बदल सके। अरे बोलो भाई, आज तक कोई बदल पाया? कोई नहीं बदल पाया। देखा सुप्रीम कोर्ट में उस मनहूस कमीने निकम्मे ने कहा, मगर 1450 बरस के बाद भी ज़बान हमारी नहीं, कुर्सी हमारी नहीं, मगर ये कुरान का मौजिज़ा है कि 1400 साल के बाद भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जज के मुख से फैसला करवाता है कि ये रेट रिजेक्ट की जाती है और तुझ पर 50 लाख रुपया का जुर्माना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबील्लाह या हबीबल्लाह। ये अल्लाह वाले बुज़ुर्गाने भी इन्हीं पुरानी तालीमात को अमल करने के लिए हमारे दरबार कोई संजर में, कोई मुर्ताद में, कोई समरकंद में, कोई बुखारा में कहाँ पैदा हुए। ये जितने औलिया इकराम बुज़ुर्गाने भी देख रहे हैं आप, कोई भी हमारा तुम्हारा यहाँ का नहीं है, ना उससे कोई खानदानी रिश्ता है, ना कोई जात का रिश्ता है, ना किसी जात पात का हो। और बरादरियों की तरह निकालो, बहुत तबाही आ रही है। एक झंडे के नीचे इस्लाम, कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ बस। हाँ, ये जो जात बरादरी के झगड़े हैं, इससे बहुत कमजोर हो रहा। बातें बातों पर जात बरादरी कितना सवाल है जो मुसलमान बात करते हैं और बरादर कर लेते हैं। ये सब इस्लाम की तालीमात की बनाती है, इससे भी कौन कमजोर हो रही है। कुछ तीनों के झगड़े, जात पात के झगड़े, कहीं को ठहरो, कोई जगह आपको इन सब चीजों से बाहर निकलो। आज का वो जमाना और वक्त नहीं है, बस मुस्तफा की गुलामी आ जाओ। अल्लाह ताला अपने घर में सबको जमा कर देता है, साथ बरादरी के बंधन को तोड़ देता है। हर बरादरी इंसान इमाम के पीछे जमा है। आप बताओ, जब आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो फिर ये कोई नहीं देखता ये कौन सी बरादरी इंसान का है। जिसकी नजर जाती है और देखता है कि ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं सब के सब मुसलमान हैं और मुस्तफा के गुलाम। ये ना तो मेरे भाई क्या कहने जा रहा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखो भाई, हम आप दीन की परवाह मत करो, दीन पर अमल करने की कोशिश करो। दीन का मुहाफिज खुदा है, कुरान पाक का मुहाफिज भी अल्लाह है। 1450 बरस हो गए, लेकिन उस कुरान में आज तक कोई तरमीम, कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल नहीं हुआ, कुछ बदलाव हुआ। आसमानी किताबें कितनी हैं? इधर देखो भैया, वो कितनी है? आसमानी किताबें का तौरात, इंजील, कुरान मुक़द्दस। अभी तफसील रह जाऊंगा। किताबें भी 4 हैं, खलीफा भी 4 है, मसलक भी 4 है, और फरिश्ते भी जो मशहूर है वो 4 हैं। बहुत तफसील है, इमाम भी 4 है, लेकिन इसमें नहीं जाऊंगा, बस इसमें नहीं है, इसी इसमें नहीं है कि 4 किताबें, और चारों के चारों जो किताबें हैं वो सब के सब अंबिया और मुरसलीन का है। और ईमान करने दिया था, लेकिन आप देखें तौरात खुदा का कलाम, ज़बूर खुदा का कलाम नबी पर, इंजील खुदा का कलाम नबी पर। लेकिन ये तीनों किताबें अंबिया पर उतरने वाली खुदा
نہ اس کا زبر بدلا، نہ زیر بدلا، نہ نقطہ بدلا، نہ حرف بدلا، نہ آیت بدلی، نہ صورت بدلی، نہ سپارہ بدلا۔ جیسا قرآن پاک تھا آج بھی جو بدو ہے۔ زمانہ بدلا مگر قرآن نہیں بدلا، حالات بدلے مگر قرآن نہیں بدلا، حکومتیں بدلی مگر قرآن نہیں بدلا، سکے بدلے مگر قرآن نہیں بدلا، تخت و تاج بدلے مگر قرآن نہیں بدلا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تم نوجوان کے لوگوں کچھ بھی اتنی زور شور سے کرتے ہو اور تعمیرداری بھی ہم جس طرح اتنی زور شور سے ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں صرف ایک پیغام جاتے جاتے دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن نہیں بدلا ہے، زبور بدل گئی مگر قرآن نہیں بدلا ہے، تورات بدل گئی مگر قرآن نہیں بدلا ہے، انجیل میں تغیر و تبدل ہو گیا مگر قرآن نہیں بدلا۔ آخر قرآن کے نہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کہیں تمہارا کچھ اس میں کردار ہے، ہمارا آپ کی کوئی جدوجہد کوشش ہے؟ ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو قرآن کو چوکان میں سجا کے رکھ دیا ہے، پورے سال ہمیں اسے کھولنے تک کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا کوئی رمضان شریف کا موقع آ جائے تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ نہ قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ اردو ادب ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں۔ جب قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کی تعلیم سے ہمارا دور تک واسطہ نہیں ہے، تو پھر ہمارا اس میں کیا حصہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں بدلنے دیا، یا قرآن کے کسی آیت حرف و زبر کو نہیں بدلنے دیا؟ اس میں تمہارا ہمارا کوئی بھی ایسا عمل داخل نہیں ہے۔ ارے جن کا عمل ہے، جن کے نام پر ہم اور آپ محرم کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم اور آپ جہنم کرتے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کی دین ہے، یہ ان کی عطا ہے، یہ حسین کربلا کی عطا ہے، یہ حسن پاک کا معجزہ ہے، یہ حسن پاک کی کرامت ہے، یہ حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر کی شہادت ہے۔ یہ خدا کی قسم تورات و زبور و انجیل اس لیے بدل گئے کہ ان قوموں کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، ہمارے پاس حسین ہے، اس لیے قرآن پاک آج بھی جو کا تیوں موجود ہے۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دیس حسین، دیپناس حسین، سردار ندار دست در دست یزید، اللہ کے بنا لا الہ حسین۔ یہ قرآن کا جو سبر زیر جزم آیت نہیں بدلی ہے، اس میں ہمارا تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ حسین پاک کی شہادت کا قدم ہے کہ آج بھی قرآن چوکتو ہے، قیامت تک ویسا ہی قرآن۔ قتل حسین اسمِ مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اب تو ہم بات بھی نہیں ہو رہی، سننا تو دور کی بات، عمل کرنا دور بات، سننا تک ہمارا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات کو عام کریے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا صرف مدرسوں میں ہوتا ہے۔ آج بھی مدرسے ایسے ہیں جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اسلام کی بہاریں ہیں، ورنہ ایک داڑیوں کو ہم لوگ ترس رہے ہیں، اسلامی لباسوں کو ترس رہے ہیں، مگر یہ مسجد میں مولانا اور مدرسے کے طلبا اسلامی لباس کو زندہ کیے ہوئے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لگتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں اسلام زندہ ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ بچے جو نکل رہے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، آج کے اس دور میں یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، جہاد جس کو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مسلمان کر کے باہر نکل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ پہچان کر کے عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا عمل الحمدللہ مصطفیٰ کی غلامی کا اوپر سے آخر تک ظاہر ہے، جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن خوف اور ڈر اس چیز کا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی رہے، موت کو آنی ہے، کہاں آئے گی موت کسی کو پتا نہیں، کب آئے گی موت کسی کو پتا نہیں، کہاں آئے گی موت کسی کو پتا نہیں، کیسے آئے گی موت کسی کو پتا نہیں۔ اگر اس طرح سے موت آئے کہ اسلامی لباس ہو، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پاجامہ ہو، دنیا والے دور سے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ مرنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا غلام ہے، چہرے کی داڑھی بتا رہی ہے مصطفیٰ کا غلام ہے، سر پہ ٹوپی بتا رہی ہے مصطفیٰ کا غلام ہے، اسلامی لباس بتا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام ہے، کم سے کم یہ پہچان اور شناخت تو باقی ہے، ورنہ آج کے اس دور میں وہ بھی ہم اور آپ بولتے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو مدرسوں سے، علماء سے محبت کرنا ہوگی، ان بزرگوں کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اور جب تک ان بزرگوں کی تعلیمات سے اپنے آپ کو نہیں جوڑو گے
نہ دنیا میں تمہارا ہمارا بھلا ہو سکتا ہے، نہ آخرت ہماری اور آپ کی سنور سکتی ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے اور آپ کے لیے ان بزرگوں کی تعلیمات میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ جس دن ہم نے اور آپ نے ان کے راستے کو اپنا لیا، انشاءاللہ تعالی دنیا زمانہ اپنے آپ میں ہم سب کو راستہ ملا۔ آخری بات 2 منٹ کی ہے۔ دیکھو بھائی، جب بھی گھر سے نکلو ناپاک رہنے کی عادت کرو۔ اپنے نام میں جمعہ آتے یہ عادت جمعہ آتے نا پھر بھی ناپاک رہتا۔ دیکھو میری ایک بات، اگر دادا میاں محبت کرتے ہو یہ پیسے کر رہی ہے پہلے یہ آئیڈیو سے ویڈیو کرا کے چلو کوئی بات نہیں، ہماری پرانے ہیں غلام احمد قادری سمن بھائی ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی بنا ڈالی ہوئی مارنے لگی گانٹ باندھو۔ دادا میاں کچھ پائے ہو، دادا میاں کے کچھ میں آج یہ گانٹ باندھ کر اپنے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم کوئی بھی ناپاک نہیں، ناپاک پانی مول کا ملتا ہے، پانی مول کا ملتا ہے، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تو پھر کس بات کی ناپاک؟ دیکھو ناپاک پاک رہنا چاہیے، پاک رہو گے جسم کی پاکی سے ہی دل کی پاکی، اور جسم ناپاک تو دل بھی ناپاک۔ تو یہ عادت ڈالو کہ ہم پاک رہنا، اور جب بھی گھر سے نکلو تو کلمہ شریف پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ موٹر سائیکل برآمدے سے باہر سے نکالتے ہوئے لا استغفر اللہ استغفر اللہ، آج کل اب تک جہان آباد جاؤ، مدینہ جاؤ، خیمہ جاؤ، دنیا جاؤ، پاک ہو کے کلمہ پڑھ کے نکلے، درود شریف پڑھ کے نکلے، استغفر اللہ، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس حالت میں اپنے گھر سے نکل کر جاؤ گے تو اللہ کی امان میں ہوگے، اس کی نگہبانی میں ہوگے، اس کی حفاظت میں ہوگے، انشاءاللہ جیسے جاؤ گے اللہ ویسے ہی تمہیں اپنے گھروں میں واپس لائے گا۔ اور خدا نہ کرے موت کا نام گالی نہیں ہے، تم کہتے ہو نہیں کہتے کب آئے کیسے آئے کسی کو اتا پتا نہیں ہے، گھر سے نکلے واپس ہم نہ لوٹے۔ اگر اس حال میں کہیں موت آ گئی تو پاکی کے ساتھ آئے گی، ایمان کے ساتھ آئے گی، بولو آئی ہے تو یہ بات نہیں ہے۔ اور پاک رہو گے اذان ہوتی ہے تو نماز بھی پڑھنے لگو، ایک ٹائم دو ٹائم تین ٹائم عادت ڈالو، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو گے، جب پاک ہوگے تو دل خود ہی پیچھے کا پاک کی طرف جاتا ہے، اور ناپاک کی طرف جاتا۔ پاک ہو گیا اذان ہوگی ضرور تمہارا دل پیچھے گا، پاک مائنڈ کو کرنا چلو نماز پڑھ لیں 10 منٹ پڑھو گے، اور ناپاک ہو گئے تو دل مجھ سے جاؤ، تم اذان ہوگی ادھر تم جاؤ گے۔ تو ان بزرگوں کی یہی تعلیمات ہے کہ یہ کبھی ناپاک نہیں ہے، ہمیشہ ان کی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر رہا۔ ساری دنیا سوچتی تھی یہ اللہ اللہ اللہ، تو یا تو یہ پاگل سے معاذ اللہ، یا تو ہم سب پاگل ہیں، اور یہ اللہ والے تو رات رات بھر کے اللہ کی سر لگاوے، اللہ کرے، دل کو پاک اور صاف کرے۔ ارے یہ رات رات بھر کرتے ہیں، ارے ان کے غلام رات رات بھر نہ کر سکے، ارے دن رات میں کوئی تو بات ایسا چن لے تو میں 5 منٹ اللہ رسول کا ذکر کروں۔ اب تو مہینوں تمہاری زبان پر اللہ کا نام تک نہیں آتا، کس چیز کے ان کے غلاموں ایسے تم ولیوں سے محبت کرنے والے؟ اس لیے ولیوں سے سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ یہ چوٹ دل پہ ڈالا کرو، دل کا مائل چین ہوتا ہے، اللہ چوٹ پڑتی دل کا پڑتی ہے، مائل چین ہوتا ہے، اور جب مائل چین دل کا دور ہوتا ہے تو دل کو صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور جب صاف و شفاف ہو جاتا ہے تو تم چاہے جا رہو محبت کرنے والے ہو، دل صاف و شفاف رکھو، انشاءاللہ تم دادا میاں کی مزار سے ہزاروں میل دور ہوگے لیکن دل صاف و شفاف ہوگا، تو جب بھی گردن جھکاؤ گے دادا میاں کا دیدار اپنے دل کے آئینے میں کرو، اور جب گندا ہوگا دل تو کہاں سے دکھے گا؟ ارے دادا میاں کہاں سے دکھیں گے؟ نہیں دکھیں گے نا۔ یہ عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے طور طریقے پر چڑھائے، اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت اور اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت اس کی پہچان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر قائم رکھے۔
اللہ تعالیٰ اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ان کو، سب کو نیک اور اچھے راہ پر چلنے کی توفیق بخشے، اور اس عمل کو جو ایک کمتر ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان محبوبوں کے صدقے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے لا مصطفیٰ